बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या फ़िरौन की शादी का है कि फ़िरौन शादी की पहली रात अपनी बीवी से हमबिस्तर क्यों ना हो सका। तारीख़ के सफ़हों की स्याही बनने वाला फ़िरौन, जो खुदा होने का दावा करता था, अल्लाह ताला ने उसको हिलाक करके उसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। फ़िरौन मिस्र की तारीख़ का एक ऐसा बदबख्त और ज़ालिम बादशाह गुज़रा है, जो ख़ुद को खुदा कहलाता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी इबादत और पूजा करवाता था और मुसलमानों पर ज़ुल्म और सितम की इंतहा किया करता था। उस बदबख्त फ़िरौन की बदबख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने उसको हिलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया, तो उसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही ज़मीन ने, बल्कि उस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन की शादी कैसे हुई, फ़िरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की, कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और वो कौन सा ऐसा काम था जो फ़िरौन की बीवी ने किया, जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हुजूर की बीवी बनेगी। फ़िरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, और जब इस बदबख्त ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया, जिसका नाम आसिया था। फ़िरौन ने मिस्र के रैयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। आपको बताते चलें, ये रैयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, और फिर इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया था। जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम भिजवाया तो ये इनके वालिद और हज़रत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र में जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन चूँकि मिस्र का बादशाह था, इसलिए अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन इसने हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हज़रत आसिया ने इससे शादी न की तो वो इनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात ही जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हमबिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोता रहा, और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की अज़मत को महफूज रखा। कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि फ़िरौन को एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों और हकीमों ने इसको सारी उम्र के लिए हमबिस्तरी करने से मना कर दिया था। हज़रत आसिया चूँकि इस बादशाह की नस्ल से थी जिस बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा हज़रत आसिया एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से हज़रत आसिया की करामात ही थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के नापाक वजूद से महफूज रखा। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और इन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर इन पर सदका और खैरात किया करती थीं। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़े काफिर यानी फ़िरौन की बीवी को अल्लाह ताला ने
جنت میں حضور کی بیویوں میں سے کس وجہ سے شامل فرمایا؟ ان کی فضیلت میں ان کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین خواتین 4 ہیں اور یہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں۔ پہلی، مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ دوسری، حضرت ختیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ تیسری، فاطمہ بنت محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اور چوتھی، فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وفات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے بہت گرا گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گرا گزرنے میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! تو آخر وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ ایسے ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں جا پہنچا اور فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا اور اس کو حضرت آسیہ کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد
کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور پھر اس کے اس برے عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ وہ روزانہ حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا، لیکن فرعون کا بے انتہا ظلم بھی حضرت آسیہ کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ وہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جس کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی ایک آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت عبرتناک طریقوں سے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، ان کو بہت مارا پیٹا۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اوپر لیٹا دیا اور کھانا پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و زبر سہنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہیں۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام کوششیں کر لی اور اسے ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، پہلے اس کی کھال اتار دو، پھر ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر ثابت قدم رہی تو یہ چٹان اس پر گرا دو، اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے، پھر اسے مت مارنا۔ آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنی جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے استقلال میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گرائی گئی جس میں روح نہیں تھی۔ اس طرح حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجہ مطہرات کے ساتھ ہوں گی اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، ہمارے دل میں اپنے اور اپنے حبیب کی بے پناہ محبت ڈال دے، نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے
اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو بخش کر ہم سے راضی ہو جائے۔ مولا تیری رضا میں ہی ہماری عافیت ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، تندرست رہیں۔ اللہ حافظ۔